खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 16वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आप बहुत बरकत पाएंगे। आज इस प्रोग्राम में जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ आपके साथ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने। थैंक यू सो मच तारिक साहब। इनका ताल्लुक़ FGA बाइबल कॉलेज से है और खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं। वहाँ पे बतौर वाइस प्रिंसिपल खुदा उनकी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं और तदरीसी शोबे से मुंसलिक हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करते पढ़ाते हैं। इसी तौर से हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। लाहौर इवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा उनकी खिदमत का काम बड़े आसान तरीके से और तफसीरी जो खुदा का कलाम है इसको बयान करते हैं और इसकी तफसीर जो है वो जिस तौर से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है इसी तौर से लोगों तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हम तेरे कलाम को खोलते हैं तो तू हमारे सामने नए भेद खोल देता है और ये उस वक्त होता है जब हम तेरे पाक रूह को दावत देते हैं और तेरे कलाम मुकद्दस को सीखने और सिखाने के अमल को शुरू करते हैं। सो प्यारे आसमानी बाप, हम इस पूरे बेंच को और खुदाबंद इस पूरे माहौल को और इस पूरे वक्त को हम तेरे स्पुर्द कर देते हैं पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए, जो खुदाबंद जो क्वेश्चन इंसाइट तूने उन्हें दिया है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और पादरी तारिक साहब के लिए और अपने आप के लिए, जब हम खुदाबंद इन सवालात से ग्रिल होते हैं तो प्यारे आसमानी बाप तो हमें तौफीक दे कि हम तेरी पाक रूह की मदद और रहनुमाई से बेहतर तौर पर हम अपनी और अपनी कलीसियाओं की रहनुमाई कर सकें। इस पूरे वक्त को हम तेरे ही सुपुर्द करते हैं, तेरे प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका दूसरा बाब 21वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक हम खुदावंद का कलाम पढ़ेंगे। यूं मरकूम है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें। यानी जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पेलोटा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा, और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाज़रीन, जिस तौर से गुज़श्ता प्रोग्राम में आप सब ने सुना, देखा, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक़ से हम चूँकि सीख रहे हैं, जान रहे हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह के नाम रखने का वक्त है। चूँकि एज के एतबार से जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, जैसे 8 रोज़ का बच्चा है तो उसके लिए नाम लिखवाना ज़रूरी है। इसी तौर से 12 साल की उम्र में जैसे उसे जाके एक शरीयत का टेस्ट देना है और शरीयत के बारे में उससे सवालात किए जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह भी इसी तौर से हैकल में ले जाए गए, उनसे सवालात किए गए और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। यूहन्ना इस्तबागी के लिए भी ऐसा ही हुआ है। आज इस पैसेज में ख़ास तौर पे ज़िक्र है ख़तने का। सबसे पहले रेवरेंड तारिक वारिस साहब से जानेंगे। तारिक साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। जब हम यूहन्ना इस्तबागी के ताल्लुक़ से देखते हैं, पहले बाब की 59वीं आयत में लिखा है, और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक़ से देखते हैं, लिखा है जब 8 दिन पूरे हुए
اور اس کے ختنے کا وقت آیا۔ یہاں پہ جب ہم دنوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، ایک جگہ لکھا ہے 8ویں دن اور دوسری جگہ لکھا ہے 8 دن پورے ہوئے۔ کیا کوئی اس میں ڈیفرنس ہے، کوئی تضاد ہے، یا کسی طرح کی کوئی ابہام ہے جو لوگوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے؟ اسی کو لے کر بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کے 3 رات دن کے لیے بھی سوال کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس آیت کا دوسرا حصہ جو میں آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ ختنہ، کیا نئے عہد میں اب ہمیں ختنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ کے سوال کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ 8ویں دن یا 8 دن پورے ہو گئے، کیا ان میں کسی طرح کا کوئی تضاد یا اختلاف یا تردید ہے ایک دوسرے کی؟ تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو مصنف ہے اس کے نزدیک جو بات اہم ہے وہ 8 کا عدد ہے، کہ جب 8واں دن آ جاتا تھا تو یہودی شریعت کے مطابق لڑکے کا ختنہ کیا جاتا تھا۔ اس کو آپ کہہ لیں 8ویں دن یا 8 دن پورے ہو گئے، مطلب اس کا ایک ہی ہے۔ اور اس تعلق سے جو ہے اہم بات ہمارے لیے جاننا یہ ہے کہ یہودی شریعت میں ختنے کی کیا جو اہمیت تھی، اور آج مسیحیوں کے لیے اس رسم میں کیا پیغام اور معنی ہے۔ جب ہم یہودی روایت اور شریعت کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ پیدائش کی کتاب اور باب نمبر 17 پڑھیں اور آیت نمبر 11 سے، تو وہاں پر خدا نے جب ابراہیم کو چنا، جو قوم اسرائیل کا جسمانی اور روحانی باپ کہلاتا ہے، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، یعقوب کا نام خدا نے تبدیل کر کے اسرائیل رکھا، اسرائیل کے پھر 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی اولاد 12 قبیلے کہلائی، اور پھر یوں قوم اسرائیل آگے بڑھی۔ تو خدا نے ابراہیم کو، ناظرین پیدائش کی کتاب باب نمبر 17 آیت نمبر 11 سے آنورڈ پڑھیں تو حکم دیا، بلکہ اگر آپ 10ویں آیت سے ہی پڑھ لیں تو خدا نے ان سے کہا کہ فرزند نرینہ کا تم نے ختنہ کرنا ہے، یعنی لڑکے کا ختنہ کرنا ہے، اس کی کھلڑی کا، اس کے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرنا ہے، اور یہ عہد کا نشان ہوگا تمہارے اور خدا کے درمیان۔ اور پھر وہاں ذکر ہے کہ ابراہیم نے جو ہے اس حکم کی تعمیل کی اور اس رسم کو ادا کیا۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھیں تو احبار کی کتاب باب نمبر 12 میں یہودی شریعت جب دی جا رہی ہے تو 12ویں باب کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ تو ابراہیم کے زمانے میں جب ابھی شریعت نہیں دی گئی، ختنے کو عہد کے نشان کے طور پر مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد جب موسیٰ اور پھر یشوع آتے ہیں تو اس میں بھی خدا جو ہے اس رسم کو، عہد کی اس رسم کو باقاعدہ شریعت کے ایک ضابطے کی صورت دیتا ہے، اور بنیادی طور پر جو ختنہ تھا ایک جسمانی نشان تھا قوم اسرائیل اور خدا کے عہد پر مبنی روحانی رشتے کا۔ اس میں ایک اور بات پاسٹر منور صاحب جو ہمارے لیے دلچسپی کی حامل ہوا ہے تاریخی اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ ختنے کی رسم صرف یہودی لوگ ہی ادا نہیں کرتے تھے۔ اینشنٹ نیئر ایسٹ، ANE، یا اردو میں ہم کہتے ہیں قدیم مشرق قریب، اس زمانے کی ثقافت میں دیگر اقوام میں بھی ختنے کی رسم ادا کی جاتی تھی، لیکن لڑکے کی پیدائش کے بعد فرق دن تھے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو رومی لوگ تھے ان میں لڑکے کا ختنہ پیدائش کے 9ویں دن کیا جاتا تھا، 9th ڈے۔ جو یونانی تھے ان میں 7ویں یا 10ویں دن کیا جاتا تھا، اور جو عرب تھے
ان میں 13ویں دن کیا جاتا تھا، لیکن جو یہودی تھے خدا کے ابراہم کے ساتھ یہ عہد کا نشان وہ اس کو مانتے تھے، اور وہ خدا کے حکم کے مطابق 8ویں دن کرتے تھے، اور یہ یہودیوں کے لیے اس قدر اہم رسم تھی۔ ناظرین، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سبت کے دن بھی ختنے کی اجازت تھی یہودی روایت میں، کہ اگر لڑکا سبت کے دن، ہفتے کے دن 8ویں دن کا ہو گیا ہے تو اور وہ کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن ختنے کی رسم ضرور ادا کریں گے، کیونکہ یہ ان کے نزدیک خدا کا عہد تھا، اس کا نشان تھا۔ اور یہودی لوگ جو تھے وہ ان اقوام کو جو نامختون تھی، بعض ایسی بھی اقوام تھیں جو ختنہ نہیں کرتی تھی اپنے لڑکوں کا، تو یہودی لوگ جو ہے ان کو کمتر اور حقیر سمجھتے تھے، اور وہ اقوام بعض اوقات یہودیوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی کہ یہ کیسی عجیب اور تکلیف دہ رسم ہے جس کو یہ لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا ختنہ اس لیے کیا گیا کیونکہ خداوند یسوع مسیح شریعت کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اپنی پیدائش میں خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا، اس کے بعد اپنی جو عملی زندگی ہے اس میں شریعت کو پورا کیا، مثلا وہ سبت کے دن عبادت خانے میں جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی موت میں بھی جو ہے شریعت میں کیے گئے وعدے اور پیش گوئیاں پوری ہوئیں، اور پھر یسوع مسیح جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ باتیں بھی شریعت میں کیے گئے وعدوں اور پیش گوئیوں کے عین مطابق تھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے شریعت باشمول ختنہ اس لیے پوری کی تاکہ ناظرین میں اور آپ شریعت سے آزاد ہو جائیں، رسوماتی شریعت سے آزاد ہو جائیں۔ اخلاقی شریعت آج بھی ہم پر لاگو ہے، لیکن جو رسوماتی شریعت تھی اور جو معاشرتی شریعت تھی یہودیوں کی، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم اس سے چھوٹ گئے ہیں۔ اس تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے متی رسول کی انجیل میں کہا کہ شریعت کا کوئی نقطہ یا شوشہ نہیں ٹلے گا، بلکہ جو ہے میں اس میں سے ہر ایک کو پورا کروں گا، اور وہ اس نے ہمارے لیے کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ شریعت کا یہ تقاضا کہ لڑکے کا جسمانی ختنہ کیا جائے، کیا یہ آج مسیحیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس تعلق سے اہم بات یہ ہے کہ ناظرین، ختنہ آج بھی مسیحیوں کے لیے لازمی ہے، لیکن جسمانی ختنہ نہیں بلکہ روحانی ختنہ، بدن کا ختنہ نہیں بلکہ دل کا ختنہ۔ اس تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ماہرین الہیات کے نزدیک شریعت کی 3 بنیادی اقسام تھیں: سیریمونیل لا یعنی رسوماتی شریعت، سول لا یعنی شہری قوانین یا شہری شریعت، اور نمبر 3 تھا مورل لا یعنی اخلاقی شریعت۔ رسوماتی شریعت سے مراد ختنہ، سبت کا دن اور قربانیوں کا نظام تھا۔ شہری شریعت یا قوانین سے مراد تھا کہ آپ نے اپنا مکان کیسے بنانا ہے، آپ کی داڑھی کیسی ہونی چاہیے، آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اب ان دونوں سے ہم آزاد ہو گئے ہیں، رسوماتی شریعت سے بھی اور شہری شریعت سے بھی۔ اخلاقی شریعت سے مراد ہے جس طرح 10 احکام کی وہ باتیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے، جھوٹ نہ بولنا، لالچ نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، خون نہ کرنا، اور یہ باتیں یہ بڑی واضح ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اور نئے عہد نامے کے دیگر مصنفین نے بھی تعلیم دی کہ ہم ان پر عمل کریں۔ ختنہ چونکہ سیریمونیل لا کا حصہ تھا، رسوماتی شریعت کا حصہ تھا، اس لیے ہم اس سے چھوٹ گئے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر ہمیں روحانی ختنے کی ضرورت ہے۔ ختنے کے موقع پر بدن کی جو جلد ہوتی تھی وہ بدن سے جدا ہو جاتی تھی۔ آج ہمیں روحانی ختنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل دنیا میں پائی جانے والے گناہ
اور مادہ پرستی سے الگ ہو جائیں اور خداوند یسوع مسیح سے جڑ جائیں. ہمارا تعلق شیطان، گناہ اور موت سے ٹوٹ جائے اور خداوند یسوع پر ایمان لا کر خدا کے ساتھ قائم ہو جائے. اس تعلق سے 2 حوالہ جات میں پڑھوں گا اور پھر اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک ہے مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کی کلیسیا کے نام، باب نمبر 2 اور آیت نمبر 29. یہاں لکھا ہے، خط میں اس آیت کا دوسرا حصہ پڑھنے لگا ہوں. ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے نہ کہ لفظی. ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. دوسرا حوالہ ہے گلتیوں 6 باب اور اس کی آیت نمبر ہے یہ 15. یہاں پر یوں لکھا ہے کہ کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے جسمانی ختنہ، نہ نامختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا، یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا. آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں، پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو جائیں تاکہ ہمارے دل اور روح کا ختنہ ہو جائے اور ہمارا تعلق گناہ، شیطان اور موت سے ٹوٹ کر زندہ خدا سے جڑ جائے. یہ ہے مسیحی تعلیم کے مطابق حقیقی روحانی ختنہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، چونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج جو مسیحیوں کے لیے ختنہ ہے یہ ضروری ہے یا نہیں ہے، بڑا ہی وضاحت کے ساتھ ریورنڈ طارق وارث صاحب نے اس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اور خاص طور پہ جو شریعت کے تعلق سے بہت سارے لوگ کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور بہت سارے ہو بھی رہے ہیں جو سادہ دل ہیں، بڑی جلدی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نہیں شریعت جو ہے وہ، کئی لوگ زور دے رہے ہیں آج کل کہ وہ ساری شریعت موجود ہے، ہمیں ساری شریعت کو ماننا ہے. اگر وہ ساری شریعت کو آج بھی ماننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کا جو آنا ہے وہ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسیح نے آ کر جن چیزوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے، ہمیں اب انہیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے اندر یہ سوال ہے کہ پھر جو خداوند یسوع مسیح نے کیوں ایسا کیا ہے کہ ان کو ختم کر دیا ہے. دراصل جو یہ رسمیں دی گئی تھیں اور جو قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، یہ سب کچھ دیا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ مسیح جب آئے تو وہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اور مسیح کی یہ ایک شنید تھی، ایک لحاظ سے مسیح کا یہ عکس تھا. یہ جو رسوماتی شریعت ہے یہ خاص طور پہ مسیح کا عکس تھا، اور جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر عکس جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں وضاحت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو رسوماتی شریعت ہے یا سول جو لا ہے یا شہری جو شریعت ہے، انہیں the law of the land بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے قوانین. اور چونکہ جہاں ہم رہتے ہیں ہم وہاں کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، اس لیے ہم the law of land سے، یعنی کہ جو سول لا ہے اور جو مورل لا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں ابھی بھی قائم ہے اور اس سے ہم کبھی بھی اجتناب نہیں کر سکتے، ہٹ نہیں سکتے ہیں. 2 ایسے لاز ہیں جن سے ہم اب آزاد کر دیے گئے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکے ہیں. ایک میں نے ذکر کیا ہے کہ جو سول لا ہے، اور دوسرا جو رسوماتی جو شریعت ہے جو رسموں سے تعلق رکھتی ہے کہ کس قربانی کو کب ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح کے قربان ہونے کی وجہ سے پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہیں. اس لیے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور مسیحیوں میں ختنے کی اب اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر پرانے عہد میں خاص طور پہ یہودیوں کو یہ حکم دیا گیا. آگے بڑھیں گے، ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے. سر، یہاں پہ 22ویں آیت میں ذکر ملتا ہے، پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلیم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں. وضاحت فرما دیں کہ یہ جو پاک ہونے کے دن ہیں یہ کتنے ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہے
ان دنوں میں کس طور سے یہ بچے اور ماں کی جو ہے ان کو سنبھالتے تھے یا ان کی دیکھ بھال کرتے تھے؟ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. بات کیونکہ شریعت کی ہو رہی ہے اور آپ نے بتایا کہ بائبل مقدس میں 3 طرح کی شریعت ہے، جسے نمبر 1 پہ ریلیجس یا مورل لاء کہتے ہیں، پھر دوسری سول لاء ہے جسے لاء آف دا لینڈ کہتے ہیں، تیسری سیریمونیل لاء جو رسم و رواج کے اوپر اس کا ہے. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، خداوند یسوع مسیح کا 8 دن کے بعد نام رکھا جانا اور ان کا ختنہ ہونا، اور پھر اس کے بعد جو زچہ بچہ کی طہارت ہے، جو ماں جو ہے جب وہ بچہ جنتی ہے تو اس کے بارے میں بھی شریعت ہے جو آ رہی ہے. دیکھیں جب بھی یہودی بچہ پیدا ہوتا تھا تو کسی بھی مذہب میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو اپنی مذہبی شریعت کے مطابق اس کو اس مذہب میں ویلکم کہا جاتا ہے، اس مذہب کا حصہ بنایا جاتا ہے. سو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کیونکہ یہودی گھر میں پیدا ہوئے ہیں، گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو یہودی رسم و رواج کے نیچے ہی ان کو اس میں ویلکم کہا جا رہا ہے. اب یہ جو انٹرنس ہوتی ہے، مذہبی جو انٹرنس ہوتی ہے، جو کسی بچے کو داخل کرتے ہیں مذہب میں، یہودی ختنے کے وسیلے کرتے ہیں. ہر مذہب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اور یہ جو مذہب ہوتا ہے نا، اس کو پادری صاحب سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگوں کو مہذب کرتا ہے. مذہب جو ہوتا ہے یہ لوگوں کو مہذب کرتا ہے، اور ریلیجن جو ہوتا ہے اس کا جو ڈسپلے ہوتا ہے وہ اس مذہب کی ایتھکس ہوتی ہے، اخلاقیات ہوتی ہے. اب اگر آپ نے کسی مذہب کی تھیالوجی دیکھنی ہے، کسی مذہب کی ڈاکٹرن دیکھنی ہے، تو اس کی اخلاقیات سے وہ پڑھا جائے گا کہ جو اس کی اخلاقیات ہے، جو اس کا ایتھکس ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کرسچن کو دیکھنا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی ڈاکٹرن کیا ہے، اس کی تھیالوجی کیا ہے، تو وہ اس کا جو ڈسپلے ہے وہ اس کی ایتھکس ہے، وہ اخلاقیات ہے. اس سے وہ پڑھا جائے گا کہ کتنے پیشنیٹ ہیں، کتنے فارگیونگ ہیں، کتنے ہمبل ہیں. جو بھی مذہب ہوتا ہے اس کی اخلاقیات جو ہوتی ہے وہ اس کا ڈسپلے ہوتا ہے اس کی مذہب. اب یسوع مسیح نے اس مذہب کو اپنے اوپر لے لیا ہے، اور مسیحیت جو ہے یہ نکلی ہے، ماخوذ ہے یہودیت سے، یہودی جوز سے یہ نکلی ہے. کرسچن جو ہے وہ مذہب جو ہے یہ وہاں سے نکلا ہے. اب یہودی مذہب جو ہے یہ انٹائرلی یہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ کر رہا ہے. اب چیلنج جو تھا، جو مسیحیت کے لیے چیلنج تھا یا یسوع مسیح کے لیے چیلنج تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسا معیار دے مذہب کا جس میں لوگ ایسے تربیت یافتہ ہو جائیں کہ وہ مذہب کے اوپر 100% عمل کر سکیں. اور یہ جو ہمارا ڈیکالاگ ہے، یہ 10 احکام ہیں، جو احکامات جو 10 ہیں، ان کو بیس کر کے یہودی ربیوں نے اور فقیہ اور فریسیوں نے 613 ڈکریز جو ہے انکریز کر دی ہوئی تھی. یعنی یہ 613 لاز بن گئے ہوئے تھے، اور یہ جو 613 ہیں یہ 24 گھنٹے آپ نے ان کے نیچے زندگی بسر کرنی ہے، جو کہ کسی بھی یہودی کے لیے مشکل ہو گیا ہوا تھا. اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح نے ایک دعوت دی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی 2 بڑی دعوتیں ہیں، ایک ریولیشن میں ہے اور ایک متی کی انجیل کے 11ویں باب کے 28ویں آیت پہ، اے محنت اٹھانے والوں بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تمہیں آرام دوں گا. یہ جو محنت بوجھ اٹھانے والے اور محنت کے نیچے جو لوگ تھے سارے،
یہ سارے کے سارے لاز کے نیچے تھے. اس لیے خدا میں یسوع مسیح نے دعوت دی ہے کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں نے اٹھانے والے بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. یہ آرام یہی تھا کہ اگر آپ شریعت کے نیچے آؤ گے تو آپ کبھی بھی مذہب کو تعمیل نہیں کر سکو گے. سو اب آپ فضل کے نیچے آ جاؤ, جو پادری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اب ہمیں فزیکل سرکمسیشن کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اسپرچل سرکمسائزڈ ہونا ہے, ہم نے روح کا ختنہ کروانا ہے تاکہ ہم خداوند کے حضور میں مقبول ٹھہریں. اب رہی بات آپ کے سوال کی, یہ کانٹیکسٹ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ میری بیس کر رہی ہے اس کے اوپر. میں پڑھوں گا اپنے ناظرین کے لیے احبار کی کتاب, اس کے 12واں باب اور اس کی 6, 7 اور 8 آیت. یہاں سے ہماری مدد ملے گی, جو دنوں کی گنتی ہے پاکیزگی کے, جو طہارت کے ایام ہیں وہاں سے ملے گا. اور لکھا ہے, اور جب اس کے طہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہو یا بیٹی, وہ سوختنی قربانی کے لیے 1 سالہ برہ اور خطا کی قربانی کے لیے کبوتر کا 1 بچہ یا 1 قمری خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے, اور کاہن اسے خداوند کے حضور گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے, تب وہ اپنے جریان خون سے پاک ٹھہرے گی. جس عورت کے لڑکا یا لڑکی ہو اس کے بارے میں یہ شرح ہے, اور اگر اس کو برہ لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے, 1 سوختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خدا کی قربانی کے لیے لائے, یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گی. اب یہ 40 دن کے بعد, میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا ناظرین کہ یہودی میل بچہ 3 بار ہیکل میں لایا جاتا تھا. پہلی بار جب وہ 8 دن کا ہوتا تھا تو اس کا ختنہ اور اس کا نام رکھا جاتا. دوسری بار جب وہ 40 دن پورے کر کے اس کی ماں اور باپ اس کے لے کر آتے تھے, اور اس وہ طہارت کے جو رسم و رواج ہیں, وہ سیریمونیل لا جو تھے وہ پورے کرتے تھے کہ وہ قمریوں کا جوڑا یا برہ لے کر آئیں. پھر تیسری بار جب وہ 12 سال کا ہوتا تھا تو ایک رسم ہے جسے ہم متزوا, بار متزوا کہتے ہیں, اس کے لیے وہ ہیکل میں لاتے تھے. جب وہ بچہ ماں سے لے کر اس کے باپ کے سپرد کر دیا جاتا تھا, وہ مینش ہو جاتا تھا, یعنی وہ عورت کی ذمہ داری ختم ہو کر باپ کی ذمہ داری ہو جاتی تھی. سو یہ یہاں دوسری انٹرنس ہے یسوع مسیح کی, جو مقدسہ مریم نے اور مقدس یوسف نے یہاں ہیکل میں دوسری ڈالی ہے. کیونکہ یہ بیٹا تھا اس لیے 40 دن کے بعد یعنی 41ویں دن ان کو ہیکل میں لایا گیا. بیٹی ہوتی تو شاید 80 دن کے بعد, لیکن ان کو ہیکل میں نہیں لایا جاتا تھا, اس کے اوپر یہ لا نہیں تھا. سو اس طرح سے لڑکے کی جو طہارت ہے اس کے 40 دن پورے ہونے کے بعد, اور لڑکی کی جب طہارت ہوتی تھی, یہاں احبار کی کتاب میں جو شریعت دی گئی ہے وہ ویسے تو 8 دن کے بعد 66 دن ہوا کرتے تھے, لیکن بعض اوقات یہ 80 دن اکاؤنٹ کر لیتے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم گنتی میں الجھ جاتے ہیں, لیکن فوکس یہاں پر طہارت کے اوپر ہے اور شریعت کے اوپر ہے. اور یسوع مسیح نے اپنے اوپر ساری کی ساری شریعت لے کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف شریعت پر عمل پیرا ہیں بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کامل شریعت ثابت کر دیا ہے. اور اگر آپ یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 25 دیکھتے ہیں تو مقدس یعقوب نے خداوند یسوع مسیح کو کامل شریعت کہا ہے, آزادی کی کامل شریعت. اور آزادی کی کامل شریعت وہ ہے کیونکہ شریعت کے اوپر تو یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر آپ کہیں گے نا کہ شرعی طور پر آپ کسی مذہب کے معیار کو پورا کر لیں گے, تو اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو خداوند یسوع مسیح کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں شریعت کی تکمیل کر کے اپنے اوپر, جیسے وہ بھی 40 دن اس میں بیابان میں رہے, انہوں نے اپنے اوپر سب کچھ لے لیا, اور انہوں نے اپنی زندگی میں شریعت کی تکمیل کر کے ہمیں آزاد کر دیا ہے, اور ہمیں شریعت سے نکال کے, جیسے پائی صاحب نے کہا کہ فزیکل ختنہ نہیں, سرکمسیشن نہیں, روحانی. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں لا سے نکال کے لو میں لے آئے ہیں, اور اب ہم مسیحی جو ہیں وہ ہم اسی لیے
اپنے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بن سکتے ہیں اگر ہم لو میں زندگی بسر کرتے ہیں. So we are free from the law Praise God. and we are in love with each other and with God. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے. طارق صاحب, یہاں پہ خاص طور پہ جو 23ویں آیت ہے یہاں بیان کیا گیا ہے, جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے, ہر ایک پیلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا. تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ پیلوٹے کے لیے خاص خداوند کی طرف سے احکامات ہیں جائیداد میں, اور بھی دیگر جو رائٹس ہیں وہ پیلوٹے کے لیے زائد رکھے گئے ہیں. ہاں جی, ہم لوکا کی انجیل میں سے خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے واقعات پر گفتگو کر رہے ہیں دوسرے باب میں سے. اور جیسا کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگرچہ مقدس لوکا کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے, بنیادی پیغام پوری انجیل میں, کہ خداوند یسوع تمام اقوام کا نجات دہندہ ہے, لیکن وہ اس پر بڑے کلیئر ہیں کہ اس نجات کا کام, اس عالمگیر نجات کا جو سلسلہ ہے وہ یہودیت سے شروع ہوا, اور خداوند یسوع مسیح یہودی شریعت کے ماتحت اور اس کے مطابق پیدا ہوئے. اور پادری وسیم اللہ کھوکھر صاحب وضاحت سے ان مختلف رسومات اور واقعات کو بیان کر رہے تھے, شریعت سے بھی اور یہودی روایت کی تاریخ سے بھی. تو یہ جو پیلوٹا ہونا ہے اس کا تعلق بھی یہودی شریعت سے بھی ہے اور یہودی روایت سے بھی ہے. یہاں میں ناظرین یہ واضح کرتا جاؤں کہ شریعت افضل ہے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے کتاب مقدس میں دی گئی ہے. روایت جو ہے وہ شریعت سے جو ہے نچلے درجے کی ہے, لیکن روایت ہماری مدد کرتی ہے شریعت کا تاریخی سیاق و سباق جاننے میں. سو شریعت اور روایت برابر نہیں ہے. مسیحیوں کے لیے بھی آج جو بائبل مقدس ہے اور جو مسیحی روایت ہے ان کا درجہ برابر نہیں ہے. سو یہ میں ایک بات واضح کرتا چاہوں تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. اب جہاں تک پیلوٹے کا تعلق ہے تو یہ باب نمبر 2 کی آیت نمبر 7 میں بھی خداوند یسوع المسیح کے لیے یہ کہا گیا کہ اس کا یعنی مقدسہ مریم کا پیلوٹا بیٹا پیدا ہوا. اور پھر آیت نمبر 23 میں بھی یہاں لکھا ہے کہ ہر ایک پیلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا. تو پیلوٹے کے لیے جو یونانی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے پروٹوٹوکوس. پروٹو مطلب پہلا, ٹوکوس بچہ یا لڑکا. تو جو ہے دو طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں فرسٹ بورن کو یا پیلوٹے کو. ترتیب کے لحاظ سے پہلا, نمبر 1. اور نمبر 2 ہے عہدے کے لحاظ سے افضل. پیلوٹا لڑکا جو تھا خاندان میں ترتیب کے لحاظ سے پہلا ہوتا تھا, یعنی جو سب سے پہلے پیدا ہوا باقی بچوں کی نسبت, اور عہدے کے لحاظ سے اس کا جو درجہ ہے وہ دوسروں سے افضل ہے, وہ باقی بہن بھائیوں پر برتر ہے. اب اگر آپ پڑھیں خروج کی کتاب باب نمبر 13 اور آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 15 تک, ہمارے پاس وقت محدود ہے تو ہم وہ سارا نہیں پڑھ پائیں گے, تو آپ ضرور ناظرین اس کو بعد میں دیکھیے گا. تو وہاں پر ذکر ملتا ہے کہ جو پیلوٹا لڑکا ہے وہ خداوند کے لیے مقدس کیا جائے, جیسے کہ یہاں بھی لکھا ہے کہ ہر ایک پیلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا. مقدس کرنے سے مراد ہے مخصوص کیا جائے, اس کو اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے پیدا ہوا ہے اولاد میں سے. اور اب وہ اسپیشل سٹیٹس کیا تھا کہ جائیداد میں اس کا جو بطور وارث خاص اور زیادہ حصہ ہوتا تھا. اگر وہ بادشاہ کا بیٹا ہے
تو وہ تخت کا حقدار ہے. سو یسوع مسیح کے لیے مقدسہ مریم کا پہلوٹا بیٹا ہونا اس لحاظ سے بھی اہم تھا تاکہ وہ قانونی طور پر داؤد کے تخت کا وارث ٹھہرے. تو اور بھی اس کے علاوہ کچھ اور اس کو کہہ لیں مراعات یا پریویلیجز حاصل تھے. روحانی طور پر جو لاوی کا جو قبیلہ تھا اور ان میں سے کاہن پیدا ہوتے تھے تو وہ لاویوں کو کہتے تھے یہ خدا کے پلوٹے ہیں کہ تمام جو 12 قبیلے ہیں ان میں سے ان کو خاص اور افضل درجہ حاصل ہے. اور وہ افضل درجہ کیا تھا؟ وہ کہانت کی خدمت تھی. جب ہم فوکس کرتے ہیں اسپیشلی یسوع مسیح پر تو اس تعلق سے جلدی سے مختصراً میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1 ہے کہ مقدس لوکا کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 7 اور 23 کے مطابق یسوع مسیح بدنی طور پر مقدسہ مریم کے پہلوٹے بیٹے ہیں، جس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع کی پیدائش کے بعد جب یوسف اور مریم اکٹھے ہوئے تو ان کی اور بھی اولاد ہوئی. سو یسوع مسیح ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلے ہے بدنی طور پر اور عہدے کے لحاظ سے بھی افضل اور برتر ہے. دوسری بات ہے وہ ہے اگر آپ کلسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط پہلا باب اور آیت نمبر 15 پڑھیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح کو مخلوقات میں سے پہلوٹا کہا گیا ہے. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے فرسٹ بورن اوور آل کریشن. وہاں یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ وہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے پہلے یسوع مسیح کو خلق کیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہاں مخلوقات میں پہلوٹے سے مراد یہ ہے کہ خدا باپ کی تمام مخلوقات میں افضل ترین، اعلیٰ ترین اور بلند ترین درجہ یسوع مسیح کا ہے جو کائنات کی تخلیق کے وقت باپ کے ساتھ بطور خالق اس کام میں شامل تھا. تیسری بات ہے پھر کہ خداوند یسوع المسیح کو جو ہے خدا کے روحانی بیٹوں میں پہلوٹا بھی کہا گیا ہے اور اکلوتا بھی کہا گیا ہے. روحانی بیٹوں سے مراد فرشتے ہیں، وہ ایماندار ہیں جو خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں. یسوع مسیح ان میں پہلوٹا ہے یعنی افضل ہے. اور اکلوتا بھی ہے جس سے مراد ہے کہ وہ یکتا، بے مثال، بے نظیر ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے اور انسان مخلوق بیٹے ہیں، یسوع مسیح خالق بیٹا ہے. فرشتے اور انسان جو ہیں یہ جو ہیں مطیع ہیں، لیکن یسوع مسیح حکمران ہے. فرشتوں اور انسانوں کو زوال ہو سکتا ہے لیکن یسوع مسیح لا زوال ہے. سو وہ اکلوتا بھی ہے. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ زبور 89 زبور 89 آیت نمبر 27 پڑھیں تو وہاں پر ذکر ملے گا کہ خدا نے قوم اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جو مسیحا آئے گا، جو مشایا یا کرسٹوس آئے گا، خدا کا ممسوح بادشاہ آئے گا، وہ بھی خدا کا پہلوٹا بیٹا کہلائے گا. یہاں لکھا ہے اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ. اسرائیل کے مسیحا نے بادشاہ اور نجات دہندہ ہونا تھا تو یسوع مسیح کو پہلوٹا کہا گیا. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ممسوح بادشاہ اور نجات دہندہ ہے. اور عبرانیوں 1:6 میں اور عبرانیوں 12:23 میں اس کا ہمیں باقاعدہ ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح کو خدا کے بیٹوں میں سے پہلوٹا کہا گیا ہے. یعنی وہ ہے جو ممسوح بادشاہ ہے، وہ ہے جو نجات دہندہ ہے. سو یہ 4 باتیں ہیں، بدنی طور پر پہلا، مخلوقات میں سے افضل، روحانی بیٹوں میں سے افضل اور اکلوتا، اور خدا کا مسیحا. ہمارے لیے جو اہم بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح خدا کا بیٹا، ازلی بیٹا، اکلوتا بیٹا، لازوال، بے مثال، با کمال اور پرجلال بیٹا انسان بنا تاکہ ہم انسان
جو خدا کے گمراہ بیٹے اور بیٹیاں تھے خدا کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ Praise اعمال کی کتاب کے باب نمبر 17 کے مطابق خدا کی مخلوق ہونے کی بنا پر تمام انسان خدا کے بیٹے ہیں، لیکن وہ لوگ جو یسوع پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں وہ خدا کا نیا مخلوق بن جاتے ہیں اور وہ روحانی طور پر ایمان کی راہ سے خدا کے حقیقی بیٹے ہیں۔ Praise تو God. ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر ہم صرف بطور مخلوق ہی بیٹے ہیں تو ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے، یسوع مسیح پر ایمان لائیں تاکہ صرف مخلوق نہیں بلکہ نیا مخلوق ہو کر ایمان کی راہ سے خدا کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں تاکہ خدا کی بادشاہی کے وارث قرار پائیں، خدا کی روحانی جائیداد اور نیا آسمان اور نئی زمین کے بھی ہم حقدار ہو جائیں، خدا کے فضل اور اس کی محبت کی بنیاد پر، نہ کہ شریعت کی وجہ سے، جیسا کہ پادری وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے بھی کہا کہ ناؤ وی ڈو ناٹ فالو دا لا وی فالو دا لو آف گاڈ، اور اسی لو کو پھر ہم نے دنیا کو دکھانا بھی ہے اور ان میں اس کی منادی بھی کرنی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی ہی خوبصورت بابرکت باتیں جو طارق صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح کی فضیلت، اس کی فوقیت اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ایماندار جو مسیح میں سو جائیں گے مسیح کی طرح جی اٹھیں گے، کیونکہ وہ پہلوٹا ہے۔ اور جس طور سے انہوں نے وضاحت کی کہ پہلوٹے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رتبے میں اور ترتیب میں پہلے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جو ایماندار ہیں وہ ترتیب کے لحاظ سے جس طرح مسیح پہلے جی اٹھا ہے اسی طرح ایماندار بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے اور انکریجمنٹ کی بات ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے کہ ہم مسیح کے بھائی ہیں اور اس نے ہمیں دوست اور بھائی ہونے کا شرف عطا کیا ہے، درجہ دیا ہے۔ ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جس طرح وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے، پہلا پھل ہے، اسی طرح سے جو ایماندار ہیں وہ بھی اس کے بعد جس طور سے مسیح نے موت کو شکست دی ہے، ایماندار بھی اسی طور سے موت پہ فاتح رہیں گے اور اس ابدی بادشاہت کا حصہ بن جائیں گے۔ پریز گاڈ۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے آج کا یہ آخری کوسچن ہے جو ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ 24ویں آیت میں ذکر ہے وسیم صاحب، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ یہاں پہ ہمیں واضح کر دیں کہ یہ تو بڑی ایک عام سی ایک قربانی تھی، مطلب کہ اگر کوئی بڑی قربانی نہیں کر سکتا تو وہ یہ قربانی، تو کیا جو مقدس یوسف ہیں اور مقدسہ مریم ہیں فائنینشلی کیا وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی بڑی قربانی ادا کریں، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ پادری صاحب تھینک یو ویری مچ۔ سوال بہت خوبصورت ہے اور اس کے پیچھے تھیالوجی ہے اور وہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ کے سوال کو میں 2 حصوں میں جواب دوں گا۔ پہلے تو ہم یہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ قربانی کیوں کی جاتی تھی۔ جب بچے کے 40 دن پورے ہو جاتے تھے تو ماں اور باپ ہیکل میں قربانی موسوی شریعت کے مطابق قربانی ہوا کرتی تھی، جو 24ویں آیت میں آپ نے پڑھا ہے کہ خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں۔ کیوں کریں قربانی؟ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے کمریوں کا جوڑا کیوں دیا، برا کیوں نہیں دیا؟ یہ دوسرا حصہ ہوگا۔ پہلے حصے کو ہم 3 اینگل سے دیکھیں گے، اس کا جو زاویہ ہم لگائیں گے وہ یہ ہوگا کہ قربانی کریں ہی کیوں۔
اگر آپ دیکھیں پادری طارق صاحب نے اس کو کوٹ کیا تھا، میں صرف 2 آیتیں پڑھوں گا. خروج کی کتاب کے 13ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت، بیسیکلی دوسری آیت. اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت کیا ہے کہ سب پلوٹھوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل میں خواہ انسان ہوں خواہ حیوان، پلوٹھی کے بچے ہوں، ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا. آگے بڑا خوبصورت لفظ ہے، کیونکہ وہ میرے ہیں. کیونکہ وہ میرے ہیں. یہ جو پادری صاحب آیت ہے، میں اپنے ناظرین کے لیے بھی بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک ریڈیمنگ پاور ہے جو کام کر رہی ہے. اور اس کے پیچھے جو تاریخ ہے، اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو آپ اس آیت کو سمجھ نہیں سکیں گے. تاریخ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کے پیچھے جب آپ جانتے ہیں قوم بنی اسرائیل کی مصر سے رہائی ہو رہی ہے، تو جو آخری مصیبت پڑی تھی مصر کے اوپر وہ پلوٹھوں کی تھی. اور پلوٹھوں کی جو مصیبت پڑی تھی وہ یہ تھی کہ جن کے گھروں میں خون لگا ہوگا ان کے پلوٹھے بچ جائیں گے، جن کے گھروں میں خون نہیں ہوگا وہ پلوٹھے مر جائیں گے. اور وہ تمام مصری پلوٹھے جو تھے وہ مر گئے تھے، اور اسرائیلیوں کے یعنی خداوند کے لوگوں کے پلوٹھے جو تھے، چاہے حیوان ہوں چاہے وہ انسان ہوں، ان کے پلوٹھے بچ گئے تھے. اور اس وقت سے یہ پلوٹھے جو ہیں خدا نے کہا یہ میرے ہیں کیونکہ میں نے بچائے ہیں. یہ میرے کام سے، میرا جو ایکٹ آف ریڈمپشن تھا اس کی وجہ سے یہ بچے ہیں، لہٰذا یہ پلوٹھے اب میرے ہیں. اور یہاں کا ہے یہ پلوٹھے میرے ہیں. یہ ایک ملکیت، پلوٹھے جو ہیں اب خدا کی ملکیت ہے، خدا کے لوگوں کے پلوٹھے خدا کی ملکیت ہیں. یہ انسانوں کے نہیں ہیں نہ حیوانوں کے ہیں، وہ خدا کی ملکیت ہے، وہ دینے ہی دینے ہیں. اب اس کی قربانی کرنے کی 3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک اسپرٹ آف تھینکس گیونگ ہے کہ خدا نے ہمیں سارے زچہ بچہ کے پروسیس میں سے خوبصورتی سے گزارا ہے، جو آج بھی لوگ کرتے ہیں، گو کہ وہ شرعی چیزیں آج کل وہ نہیں ہیں، لیکن شکر گزاری ضرور ہم کرتے ہیں. جب ہم اس کو فیل کرتے ہیں تو ایک شکر گزاری کی عبادت کرواتے ہیں، اور کروانی بھی چاہیے، خدا کی بات ہے، یہ شکر گزاری کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مقدسہ مریم اور یوسف نے اس لیے کی ہے کہ یہ شریعت کی تکمیل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے جس میں سے شریعت کا کوئی کوسچن آ جائے ان کے اوپر. سو شریعت کی تکمیل جو دوسرا حصہ ہے. اب تیسرا ناظرین حصہ بڑا اہم ہے. تیسرا حصہ اہم ہے کیوں انہوں نے قربانی کی ہے؟ اس لیے کہ خروج 13 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ میرے ہیں، پلوٹھے میرے ہیں. اب ایک رسم ہوتی تھی جس کو ہم کہتے تھے ٹو ریڈیم اے چائلڈ، کہ بچے کو رہا کرانا. رہا کرانا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنا بچہ اپنے پاس رکھنا ہے، کیونکہ وہ خدا کا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے. تو آپ کو کوئی نہ کوئی کفارہ دینا پڑے گا کہ آپ خدا کے سامنے جائیں اور اس کو کہیں کہ ہے تیرا ہی ہے، لیکن اس کو ریڈیم کر دے، ہمارے پاس رہنے دے، اسے اس کو ریڈیم کر دے. ریڈیم سے مراد یہ ہے کہ اس بچے کی نجات ہو جاتی تھی، اس بچے کی گارنٹی ہو جاتی تھی کہ یہ بچہ زندہ بھی رہے گا اور یہ ماں باپ کے پاس رہے گا. کیونکہ جو ریڈیم نہیں ہوئے تھے وہ مر گئے تھے. وہ جو مصر میں بچے تھے وہ ریڈیم نہیں ہوئے تھے، وہ مر گئے تھے. اب یہاں پر اس کو ریڈیم کروانے کے لیے قربانی دینا ضرور تھی اور کچھ نہ کچھ پے کرنا ضروری تھا. سو یہ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ قربانی کیوں تھی. تاریخ بھی میں نے بتا دی ہے. اور قربانی شکر گزاری، نمبر 2 شریعت کی تکمیل، نمبر 3 ٹو ریڈیم دا چائلڈ، یعنی بچے کو خدا سے رہا کروانا اور اس کو زندہ رہنے کے لیے اپنے پاس لے کر آنا گھر میں، اور اس کے عوض قربانی دینا. یہ ایک شریعت تھی جس کو ٹو ریڈیم دا چائلڈ کہتے ہیں. اب جو دوسرا حصہ ہے اس کا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے برا کیوں نہیں دیا اور انہوں نے کمریاں یا کبوتر جو بھی انہوں نے پیش کیا. یعنی یہ 2 لیول کی قربانیاں ہوا کرتی تھی. ایک لیول ہے جو امیروں کے لیے لیول مقرر کر دیا گیا تھا، اور دوسرا لیول ہے جو غریبوں کے لیے ہے.
کہ اگر کوئی امیر شخص نہیں ہے اور وہ برہ نہیں خرید سکتا، فائنینشلی وہ اس طاقت کا مالک نہیں ہے، تو وہ ایک سستا ترین جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ قمریوں کا جوڑا ہے اور کبوتر کے 2 بچے ہیں وہ لے آئیں. اور یہاں مقدس یوسف اور مقدسہ مریم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ برہ نہیں دے سکتے، لہٰذا وہ جو غریبوں والا قربانی ہے ٹو ریڈیم دا چائلڈ، بچے کو رہا کرانے کے لیے، وہ قربانی دے کر اپنے بچے کو رہا کرا کے اپنے شریعت کی تکمیل کریں گے اور وہ گھر لے آئیں گے. اب یہاں ایک تو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ بائبل مقدس کا جو خدا ہے وہ امیروں کا بھی خدا ہے اور غریبوں کا بھی خدا ہے. یہ ایک مساوات نکلتی ہے خدا کے کلام میں سے کہ پرانے عہد نامے میں بھی اور آج بھی، کہ بائبل مقدس کا جو خدا ہے وہ پرانے عہد نامے میں اور آج بھی غریبوں کا بھی خدا ہے، امیروں کا بھی خدا ہے. وہ اپنے فیصلوں کو مسلط نہیں کرتا کہ نہیں یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کو پورا کرنا ہے آپ نے، چاہے آپ غریب ہیں چاہے آپ امیر ہیں، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. خدا نے یہاں پر ایک ریلیکسیشن دے دی ہے کہ جو غریب ہیں وہ قومیوں کو جوڑ لیں. اور خداوند یسوع مسیح کے ماں باپ نے غربت میں یہ قمریوں کا جوڑا یا کبوتر کے بچے پیش کیے ہیں. اور یہاں پر 39ویں آیت میں ورس 39 میں دوسرے باب کی لکھا ہے، اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے. یعنی انہوں نے یہ قربانی کر کے یسوع مسیح کو اپنے گھر میں واپس لے آیا. اب اس کے پیچھے بھی 3 ریزنز ہیں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح کے والدین جو ہے غریب ہیں اور انہوں نے کیوں ایسی غربت کا مظاہرہ کیا. پہلی بات تو وہ غریب تھے، اور یسوع مسیح کی صورت میں ان کی غربت میں 3 بڑے جو بینیفٹس ہمیں ملے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کی غربت نے یا اس کے والدین کی غربت نے ہر ذیل نفس کو یسوع مسیح تک رسائی دے دی ہے. کیونکہ یسوع مسیح ایک بہت بڑے کاہن، سردار کاہن کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے اگر پیدا ہی ہونا تھا، یا کسی رومن شہنشاہ کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ریڈیم تو کروانا تھا انہوں نے، نجات کا انتظام تو وہ ہو سکتا تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح کی غربت میں پیدائش جو ہے اس نے ایک اجازت دے دی ہے ہر امیر اور غریب کو کہ خداوند یسوع مسیح تک اس کی فزیکل رسائی ہو جائے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جب بڑے گھر میں پیدا ہو جائے تو فزیکل رسائی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر جو فزیکل رسائی ہے وہ پیدا ہوگی. نمبر 2 کہ خداوند یسوع مسیح کے غریب پیرنٹس کی وجہ سے جو بشارت کا میدان ہے اور نجات کا انتظام ہے یہ ٹکا کے سجا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی غربت کو تو خداوند یسوع مسیح کی غربت میں انہوں نے خوب بشارت کی ہے. انہوں نے غریبوں میں، مزدوروں میں، اس وقت کے جو بھی لو طبقہ تھا، آپ پہلی صدی میں دیکھیں سارے غلام ہی زیادہ کرسچن ہو رہے تھے. سو نجات کا انتظام، کسی امیر آدمی کے بچے کو پکڑ کے سلیب دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن کیونکہ غریب وہ تھا تو آسانی سے ساری تسلیم کا جو عمل ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا. یہ بھی ایک ریزن تھی، تھیولوجیکل ریزن تھی کہ یسوع مسیح کا بشارت کا میدان اور مصلوبیت کا جو عمل ہے وہ غربت میں شاید وہ بہتر طریقے سے سر انجام پا گیا ہے. اگر امیر خاندان میں ہوتے تو شاید نہ ہوتا. اور تیسری بات جو آخری بات وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے اس غریب ہونے کی وجہ سے اس نے غربت کو چکھا ہے، اس نے غربت کا تجربہ حاصل کیا ہے. اس کو پتا ہے بھوک اور افلاس کیا ہوتی ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ انسان کی بیسک ضروریات کیا ہیں. ان کو دکھ کا بھی پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ اگر کیل لگے ہاتھ میں تو کتنی درد ہوتی ہے. لہٰذا ناظرین، جس یسوع مسیح کو ہم نجات دہندہ مانتے ہیں وہ ہماری غربت سے واقف ہے، وہ ہماری ضروریات سے واقف ہے، وہ ہمارے دکھ درد سے واقف ہے. آپ کبھی کنفیوز نہ ہوں کہ آپ مسیحی ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے. آپ مسیحی ہیں تو آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ ہماری غربت سے اور ہماری ضروریات سے واقف ہے اور ہمارے بہت قریب ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. اسی لیے مقدس پولوس عبرانیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. وہ اس لیے ہمارا ہمدرد ہے
اس لیے وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے، ہمارے درد کو، ہماری تکلیف کو، کیونکہ وہ ان میں سے گزرا ہے اور اس بات کا اس نے تجربہ کیا ہے اور وہ اس ایکسپیرینس میں سے گزرا ہے کہ ایک غریب کو دکھ، تکلیف یا اذیت یا درد کیسے ہوتی ہے اور کس طور سے وہ اس اذیت کا سامنا کرتا ہے۔ سو اس لیے جتنے بھی لوگ آج اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کسی بھی حالت میں کیوں نہیں ہیں، خداوند یسوع مسیح اس بات کو ریئلائز کر سکتے ہیں۔ آپ کے درد کو جو ٹھیک سمجھنے والا ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے اور وہی اس کا مداوا ہے، وہی اس کا علاج ہے۔ سو اچھا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس پہ ٹرسٹ کریں، بھروسہ کریں کہ وہ چونکہ جانتا بھی ہے، اس نے چونکہ تجربہ کیا ہے، اس میں سے گزرا ہے اور اس کا علاج بھی اسی کے پاس ہے۔ تھینک یو سو مچ طارق صاحب، تھینک یو سر۔ تھینک یو جی۔ ناظرین، یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے اور بڑی برکت پائی ہے۔ بہت سارے سوالوں کے جواب آج ہمیں ملے ہیں۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے ان نمبرز پر جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اسی طور سے آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل جو برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہے، سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔